बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तो बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि आरफ उल्वी को बेदखली का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और दूसरा ये है कि इमरान खान ने कोई दरमियान में आदमी डालकर एक मैसेज पहुंचाया है कि मैं मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई बाइज़्ज़त तरीके से कोई रुखसती का रास्ता दिया जाए। और तीसरा ये है कि अली अफजल शाही, चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के दामाद, जो अमलन अदालत को चला रहे थे, उसको बचाने के लिए तमाम राब्ते और कोशिशें नाकाम हो गई हैं और फैसला किया गया है कि इस ख़तरनाक दहशतगर्द अली अफजल शाही को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं छोटी मोटी, लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बिंदियाल के उन रिमार्क्स पर जो उन्होंने दिए इलेक्शन केस की समाअत के दौरान कि हम जहां अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बैठे हैं। तो इस पर मुझे एक अज़राए तफन्नुन यही तबसरा करना है कि खुदा का वास्ता है बिंदियाल साहब, अब इमरान खान को खुदा तो मत कहो, इसलिए कि सब जानते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ इमरान खान की रज़ा के लिए बैठे हो और किसी की रज़ा के लिए नहीं। तो जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह मियाँ की रज़ा के लिए बैठे हैं, तो पीटीआई तो इमरान खान को रसूल मानती है, नौज़ुबिल्लाह, तुमने उसे खुदा ही बना दिया, अल्लाह से डरो। बहरहाल बिंदियाल साहब की भी डबल गेम चल रही है हुकूमत के साथ। हुकूमत को वो मैसेजेस कुछ और दे रहे हैं और अपने साथियों, ख़ास तौर पर वो जो मुनीब अख्तर है, उसको कुछ मैसेज और दे रहे हैं। तो लेकिन फ़िलहाल जो अहम इतला है कि आरफ उल्वी को ये कहा गया है कि पीटीआई ने साबित कर दिया है कि वो एक दहशतगर्द पार्टी है और 9 मई की दहशतगर्दी में जो रवायती दहशतगर्दी से कहीं ज़्यादा संगीन है, क्योंकि इसमें अफवाज पाकिस्तान को और एयरफोर्स के तैयारों को निशाना बनाया गया, आग लगाई गई। तो ये सारे सबूत मिल चुके हैं। इसलिए अब तुम ये बताओ कि तुम पीटीआई का साथ छोड़ोगे, ईवान सदर खाली करोगे, या हम कुछ करें। ये बात जिन्होंने करनी थी उसको पहुंचा दी गई है। और इस सिलसिले में जो ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका या ताबूत में आखिरी कील, जो भी मुहावरा यहाँ फिट होता है, वो इस तरह का है कि वो 8 मई को ज़मान पार्क से जो 250 के करीब काले की गई दहशतगर्दों को मुख्तलिफ़ मकामात पर वो सारी ट्रेस हो गई हैं। और अब ये बात पाया सबूत को आखिरी हद तक पहुंच चुकी है कि दहशतगर्दी 9 मई की जो जितने भी वाक़यात हुए थे वो सारे ज़मान पार्क से कंट्रोल हो रहे थे। और ज़मान पार्क से कौन कंट्रोल कर रहे थे? एजाज़ चौधरी कर रहा था, महमूद रशीद कर रहा था, मियाँ असलम इकबाल कर रहा था, यास्मीन राशिद कर रही थी, और 1-2 आदमी और कर रहे थे जो पीटीआई के हमाद अज़हर कर रहा था। तो ये 5-6 आदमी कंट्रोल कर रहे थे और इन 6 का राब्ता इमरान खान से था। ये एक बात नई मालूम हुई है, इसलिए कि इससे पहले ये कहा गया था कि इमरान खान जब गिरफ़्तार हुआ था 8 मई को, तो उस वक्त उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन पर बात कर रहा था। लैंडलाइन फ़ोन पर उसने मुसर्रत जमशेद चीमा से बात की, जो अब पार्टी छोड़ रही है। और इसके अलावा एक आध आदमी से और भी बात हुई। और इमरान खान का अपना कहना है कि मेरी बेगम वो जो है पिंकी मोरनी चौधरी, उससे भी बात हुई। लेकिन अब पता चला है कि मोबाइल फ़ोन इमरान खान के पास था, उसे किसने दिया, उसका अपना था या किसी और का था। इसलिए कि ये कालें ट्रेस हुई हैं जो ये इमरान खान से राब्ते में थे, और उस फ़ोन नंबर का सुराग भी लगा लिया गया है जो इमरान खान के पास था। तो अब इसके बाद इमरान खान के पास बचाव के लिए कोई दलील नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड जो था ये उल्वी ईवान सदर में बैठे हुए एक दहशतगर्द को पहुंचा दिया गया है। और उसे कह दिया गया है कि पीटीआई के एंटी पाकिस्तान और गैर मुल्की एजेंडे पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराने वाली पार्टी के तौर पर साबित होना, अब इसमें कोई कलाम बाकी नहीं रहा। तो इतलात ये हैं कि उल्वी जो है या तो जल्द से मुराद अब क्या कहा जा सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, चंद दिन भी हो सकते हैं, ईवान सदर को अपने वजूद से पाक कर देगा और ईवान सदर से दफ़ा हो जाएगा। ये ख़बर है और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हो सकता है वो पार्टी को भी छोड़ दे, क्योंकि अगर वो ईवान सदर से निकलता है तो उससे भी किसी न किसी, ज़ाहिर है वो इस दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस नहीं था,
اس لیے اس پر اس طرح کا کیس تو نہیں چلے گا، لیکن اس کی جو دیگر بدعمالیاں ہیں اور دیگر بدعمالیوں میں سن لیجئے کہ جو بندیال نے کہا تھا نا کہ میں نے تو مرسڈیز کار عمران خان کو نہیں بھیجی تھی، یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس نے حکم دیا تھا پولیس کو کہ مرسڈیز کار پر عمران خان کو بٹھا کر بھیجو، تو جب پولیس نے یہ مرسڈیز کار بھیجی تو بندیال کے حکم پر بھیجی، تو گویا کہ یہ کار بندیال ہی نے بھیجی، اور پھر بندیال ہی کے حکم پر اس کو مہمان بنایا گیا سرکاری، بظاہر یہ کہا گیا کہ وہ عدالت کا مہمان ہے، پولیس کے ریسٹ ہاؤس میں اس کے قیام کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ جو اس کے درباری اس کے ساتھ رہنا چاہیں 15-20 کی تعداد میں وہ بھی رہیں، اور اس کو جو کھانے پینے کو جو چیز درکار ہو وہ بھی حکومت اپنے خرچے پر دے۔ چنانچہ ناظرین آپ کو حیرت ہوگی کہ عمران خان نے فرمائش کی کہ میں نے بکروں کی چانپیں کھانی ہیں۔ اب ایک بکرے کی چانپوں سے اس پیٹو کا جو سدا بہار ازلی اور نسلی یعنی بسیار خور ہے، جو ثابت ہرن ایک دن میں کھا جاتا ہے، اس کے لیے 4 بکرے کاٹے گئے تاکہ ان کی چانپوں سے اس خطرناک یعنی خطرناک بھوکے کا پیٹ بھرا جا سکے۔ 4 بکرے سرکاری خرچ پر کاٹے گئے، اور بکروں کا جو باقی گوشت تھا، باقی جو چانپوں کے علاوہ جو گوشت تھا، وہ دوسرے 15-16 جو درباری اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیا گیا۔ 15 تعداد ان کی بتائی گئی ہے، 16 عمران خان تھا، اور ایوان صدر سے سرکاری خرچے پر اس کے لیے الگ خانے نعمت آیا، وہ بھی کتنا پرتجش ہوگا آپ کے علم میں ہوگا، وہ بھی یہ مہمان چٹ کر گئے، اور عمران خان نے اس میں سے بھی اپنا حصہ وصول کیا۔ تو جہاں مجھے وہ عمران خان ہی کا فکرہ یاد آ رہا ہے جو علوی سے پوچھنا چاہیے، جو اس کے سہولت کاروں سے پوچھنا چاہیے، جو خود عمران خان سے پوچھنا چاہیے۔ عمران خان ہی کا سوال ہے کہ کیا یہ تمہارے باپ کا مال تھا؟ تو یہ ساری سہولتیں عمران خان کو دی گئیں، اور یہ سہولت کاری جو ہے یہ ڈبل گیم کے تحت کسی نہ کسی سطح پر جاری ہے۔ تو اب علوی کو پھر اندیشہ ہے کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے بعد میں مجھے کیس بن سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ علوی جو ہے یہ ایوان صدر خالی کرنے کے بعد پارٹی سے بھی الگ ہو جائے، یہ امکان ہے، لیکن یہ اس سے نجات ملنا ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ خبیث الفطرت آدمی حکومت کے ہر کام میں اسی طرح رکاوٹیں ڈال رہا ہے جس طرح کہ عدلیہ نے ایک کمر کسی ہوئی ہے کہ حکومت کو نہیں چلنے دینا، اور جو بھی دہشت گرد آئے گا اس کی ہم نے ضمانت لینی ہے، کسی پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں چلنے دینا۔ ناظرین اس کی تفصیل اور بھی ہے، لیکن پھر پروگرام کی وجہ سے میں دوسرے پوائنٹس پر بات نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو ایک افواہ چل رہی تھی کہ یہ ملک چھوڑ دے گا، اور اسے پیشکش کی گئی ہے کہ تم ملک چھوڑ دو، تو تفصیلات جو ملی ہیں ان کے مطابق اسے ملک چھوڑنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ ہاں، اسے پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے، ذمہ داروں نے، جن میں ایک سابق وفاقی وزیر بھی شامل ہے، اس طرح کا مشورہ دیا ہے کہ خیر نظر نہیں آتی۔ ظاہر الفاظ ان کے کچھ اور ہوں گے، یہ تو میں استعمال کر رہا ہوں کہ حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، اور بچنے کی کوئی کوشش جو ہے ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، آپ کسی طریقے سے ایسا کوئی بندوبست کریں کہ اس ملک سے چلے جائیں، اور پھر جب حالات بہتر ہو جائیں، 3 سال کے بعد عاصم منیر صاحب نے بدل جانا ہے، تو پھر اس وقت جس طرح بجو باجوہ یہ اس کی تبدیلی کے بعد، اس کے ہٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے راہیں کھل گئی، حالانکہ ابھی راہیں کھلی نہیں ہیں، ابھی نواز شریف کی واپسی کے لیے کوئی رستہ ہموار نہیں ہوا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ دنوں تک، کیونکہ یہ جو جہانگیر ترین کو لانچ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن سکتا ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے رستہ ہموار ہونے کا۔ بہرحال ان کی دلیل یہ تھی کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے حالات بدلے ہیں، تو جب یہ جنرل عاصم منیر صاحب تبدیل ہو جائیں گے، ان کی جگہ نیا آرمی چیف بن جائے گا، تو پھر آپ کی وطن واپسی موجود ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ کی عمر ہی کیا ہوئے، 73 سال کے ہوئے، 3 سال کے بعد اب 76 سال کے ہو جائیں گے۔ مہاتیر محمد نے تو 90 سال کی عمر میں وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی، اگرچہ وہ 2 مہینے بعد ہی اس کو کک مار کر باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن ان کو یہ کیسے پتہ ہے کہ عمران خان 90 سال تک زندہ رہے گا، یا 90 سال تک بھی وہ اس قابل رہے گا کہ وہ وزارت عظمیٰ سنبھال سکے؟ جو 70 سال کی عمر میں جس نے پاگلوں کی طرح ملک چلایا، تو وہ 90 سال کی عمر میں، خیر یہ دوسری باتیں بیچ میں آ گئی۔ تو عمران خان نے ان کا مشورہ قبول کر لیا ہے، اور یہ ایک میسج بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے، جسے آپ درخواست بھی کہہ سکتے ہیں، التجا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا رستہ دو جس سے میں پاکستان سے چلا جاؤں اور آپ کی بھی جان چھوٹے، میری بھی جان چھوٹے۔ تو اس کے تحت اس نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ
میرے ساتھ کوئی حکومت مذاکرات کرے، رابطہ کرے اور مذاکرات کے نتیجے میں مجھے کنونس کر لے کہ ملک جو ہے پاکستان میرے بغیر زیادہ بہتر چلے گا۔ یہ وہی بات جو اس نے اپنی تقریر میں کہی، اور تقریر کے شروع میں اس نے جھوٹ بولا کہ میرا انٹرنیٹ کاٹ دیا گیا ہے۔ تو صرف میرا ہی نہیں بلکہ میرے ساتھیوں کا بھی انٹرنیٹ کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ جھوٹ اس لیے تھا کہ اس کی یہ تقریر تھی انٹرنیٹ پر لائیو چلی، ریکارڈڈ نہیں چلی، لائیو چلی، اور یہ جھوٹ اس کی پارٹی اس سے تقریر شروع ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے بولنا شروع ہو گئی تھی کہ حکومت نے زمان پارک کے ارد گرد کے انٹرنیٹ کنیکشن بند کر دیے ہیں، کاٹ دیے ہیں تاکہ رابطہ نہ کر سکے۔ اگر یہ رابطہ کٹ گیا تھا تو پھر عمران خان نے یوٹیوب پر اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے جو نیٹ کے ذریعے چلتے ہیں جتنے بھی میڈیم ہیں، وہ ان پر عمران خان کا خطاب براہ راست کیسے چلا، کسی 1 منٹ کی ڈیلے کے بغیر چلا۔ اس میں بہت ساری بکواسات اس نے حسب سابق کی، اور اس میں ایک دلچسپ بات بھی کی، کہا کہ الیکشن میں وہی جیتے گا جسے میں ٹکٹ دوں گا، یہ جو الیکٹیبلز ہیں اگر یہ چھوڑ بھی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں کسی کھمبے کو بھی ووٹ دوں گا، ٹکٹ دوں گا تو وہ کھمبا بھی جیت جائے گا۔ یہ عمران خان کہ ایک ذہنی، یعنی وہ جو جہاں سوئی اڑ گئی ہے کہ میں بہت مقبول ہوں، حالانکہ اس کی جتنی بھی مقبولیت تھی، کنٹروورشل تھی کہ کتنی تھی یہ، لیکن جتنی بھی تھی وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کے عوام میں اس کی مقبولیت ہوا ہو چکی ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہے، یا اگر اس کو اندازہ ہے تو اس کی یہ سوئی جہاں اڑ گئی ہے، یا یہ شاید اپنے حامیوں کو بتانا چاہتا ہے، لیکن یہ بات اصل میں اہم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس بات کا فالو اپ ہے جو اس نے 2 روز پہلے پارٹی کے کچھ لیڈروں سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر کے جو گفتگو کی، اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ میں اگر یہ الیکٹیبلز ہمارے پاس نہیں رہتے تو پھر عام آدمی کو ٹکٹ دیں گے، جو کمزور قسم کے لوگ ہوں گے، جو اتنا پیسہ نہیں خرچ کرتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے پھر مجھے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم دل کھول کر ان عام آدمیوں پر جو الیکٹیبلز نہیں ہیں ان پر دل کھول کر خرچ کریں اور ان کو الیکشن جتوائیں۔ تو اس پر پارٹی رہنماؤں نے ان سے کہا کہ ابھی تک تو یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہے کہ عام آدمی ہمارا ٹکٹ لینے آئے گا بھی یہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں کھڑا کرنے کے لیے کھمبے ان کو دستیاب بھی ہوں گے کہ نہیں۔ یہ عمران خان کو کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات اب کس سمت میں جا رہے ہیں، تو یہ اس نے ایک بے معنی سی بات کی۔ باقی اس نے وہی بکواس کی، میں اس کو بکواس اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ پاکستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اب عقل کے اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر روز 10 12 8 10 6 7 کشمیری نوجوانوں کو پولیس وہاں کی شہید کر رہی ہے، بلا جواز مقابلے ہو رہے ہیں۔ مقابلے سے مراد گرفتار کیا جاتا ہے، گولی ماری جاتی ہے اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ پولیس مقابلہ ہو گیا۔ ہر روز ان کے مکانات کشمیریوں کے مسمار ہو رہے ہیں۔ کوئی 25,000 کے قریب کشمیری اس وقت بھی جیلوں میں ہیں۔ ان کے بچوں کو سڑکوں پر لٹا کر مارا جاتا ہے، عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، اور ان کی کشمیریوں کی جد و جہد میں اب تک 1 لاکھ کشمیری نوجوان شہید اور 2 لاکھ کشمیری نوجوان اس طرح زخمی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی نارمل طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ بہت سارے نوجوان تو ایسے جن کے دونوں ٹانگیں کٹ گئیں یا بازو کٹ گیا، وہ کس طرح کی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ وہ گویا کہ جیتے جی ایک جہنم کی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور مسلسل وہاں کرفیو ہے، بنیادی حقوق نہیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ملتا۔ یعنی کشمیر کے حالات جو ہے آپ بہتر جانتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان میں اس کا کچھ ہو رہا ہے؟ شیر بھی ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ان کے جو افراد گرفتار کیے گئے ہیں، 1 سال تک ان کا کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا۔ یہ گرفتاریاں تب ہوئی جب انہوں نے GSQ پر حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، F-16 طیارے کو آگ لگائی، مردان چھاونی پر حملہ کیا، فوج کی بیرکوں پر حملے کیے۔ یہ سارا کچھ جب کیا گیا تب PTI کے کارکن وہ جو ملوث تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے 1 سال تک PTI کے لوگ نہیں گرفتار ہوئے۔ اور اب جب کہ عمران خان بھی اس میں پھنس گیا ہے، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، فیض چوہان ایک 3rd کلاس آدمی ہے، بہت گھٹیا تھڑے کا گنڈا ہے، لیکن اس نے جو یہ بات کی ہے کہ سب کچھ ہدایات عمران خان دے رہا تھا، اور یہ کہ عمران خان نے مذمت کرنے سے بھی روکا، تو یہ بیان دراصل ایک خطرے کی گھنٹی ہے عمران خان کے لیے، کیونکہ گواہیاں مل گئی ہیں، اور اب اگلے دن دوسرے دن یہ گواہی بھی مل گئی کہ 8 تاریخ کو زمان پارک کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو اب عمران خان بھاگنے کے چکر میں، یعنی یہ صورتحال وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا
کہ حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے عمران خان کو 2 آپشنز دی گئی ہیں کہ یا تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر ملک چھوڑ دو۔ تو وہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ غلط ہے، حکومت یا اداروں کی طرف سے ایسی پیشکش نہیں کی گئی، یہ عمران خان کی طرف سے شورلی چھوڑی جا رہی ہے۔ اور اب اس کو جب نظر آیا ہے کہ پھندا تو میری گردن میں بالکل فٹ ہو گیا ہے، تو اس نے پھر یہ حکومت اور حکومت سے نہیں اداروں سے یہ رابطہ کیا ہے اور یہ پیشکش کی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے کوئی ایسا ماحول بناؤ کہ جس میں میرے باہر جانے کا امکان پیدا ہو جائے۔ وہ ماحول کیا بنے گا؟ مذاکراتی کمیٹی اس نے بنا دی ہے اور ایک حکومت یا اداروں کی طرف سے کوئی آدمی آ جائے مذاکرات کے لیے، ان مذاکرات کے بعد پھر یہ ایک خبر جاری ہو جائے گی، یعنی ان کا جو اندازہ ہے، جو ان کی تجویز پیشکش ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور جس طرح نواز شریف صاحب مشرف کے دور میں 5 سال کے لیے یا سے زیادہ عرصے کے لیے سعودی عرب میں جلا وطن ہونے کو تیار ہو گئے تھے، اس طرح عمران خان بھی تیار ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ ملک سے چلا جائے۔ اداروں کو دلچسپی اس بات سے ہے کہ اس نے یہ ماسٹر مائنڈ تھا، یہ کمانڈ کر رہا تھا، یہ ساری فوج کے خلاف جو سازش ہوئی، جو فوج پر حملے ہوئے، یہ عمران خان کے حکم پر ہی ہوئے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ اب بحث اس بات پر ہو سکتی ہے کہ سزا کتنی ملے گی، کیسے ملے گی، اس بات پر نہیں ہو سکتی کہ اسے سزا دی جائے یا نہ دی جائے۔ ناظرین، چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے داماد علی افضل شاہی، جس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کو فیصل آباد میں ISI کے ہیڈ کوارٹر پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، اس کا قائد یہ علی افضل شاہی تھا، اور اس کے سارے ثبوت اداروں کے پاس مل چکے ہیں۔ ان کی ٹیلی فون کالنگ بھی ٹیپ ہو چکی ہے، سب کچھ دستاویزات، شہادتیں، گواہیاں، قرائن، ٹیلی فون کالیں، ویڈیو، آڈیو، ہر چیز دستیاب ہے۔ تو اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن وہاں عدالت میں ظاہر عدالت اب بیٹھی ہی اس لیے ہے کہ جو دہشت گرد پکڑا جائے اسے چھوڑا جائے، اور یہ تو دہشت گرد جو تھا یہ لاڈلوں کا لاڈلا تھا، یعنی داماد صاحب تھا، اور داماد بھی ایسا جو لاہور ہائی کورٹ کے بینچ مقرر کرتا تھا، کس بینچ نے کون سا کیس سننا ہے یہ بھی علی افضل شاہی طے کرتا تھا، اور کس جج نے کیا فیصلہ دینا ہے یہ بھی علی افضل شاہی لکھ کر دیتا تھا۔ تو چنانچہ اسے چند گھنٹوں کی حراست کے بعد رہائی دے دی گئی، اور یہ احتیاطاً کہہ دیا گیا کہ جب تک تم کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا، پتہ نہیں وہ معاملہ سیٹل ہونے سے کیا مراد ہے، کیا امید ہے، تم نے کوئی کنٹروورشل ٹویٹ نہیں کرنا، کوئی بیان نہیں دینا، پبلک کے سامنے ہی نہیں آنا، کیمرے کے سامنے بھی نہیں آنا ہے۔ یعنی اس خاموشی اور رازداری کے ساتھ اسے رہا کیا گیا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ علی افضل شاہی رہا ہو چکا ہے۔ تو اس دوران بیچ میں جس طرح وہ خدیجہ شاہ، وہ سلمان شاہ کی جو بیٹی ہے، اس کی رہائی کے لیے کوششیں کی گئیں، اور وہاں اس میں شہباز شریف بھی شامل تھے، نجم سیٹھی بھی شامل تھے، اور ان کو اس حد تک کامیابی مل گئی کہ خدیجہ شاہ کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا، بلکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے بری کر دیا جائے گا، کیونکہ یہی کچھ پاکستان کی عدلیہ میں اس وقت ہو رہا ہے۔ تو چلیے، یہ ایک کامیابی ان کو مل گئی۔ ایسی ہی کامیابی یہ اس علی افضل شاہی کے سلسلے میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ اور حلقوں کی طرف سے بہت منت، ترلے، واسطے، التجائیں، یقین دہانیاں، گارنٹیاں، ضمانتیں، پاؤں پڑنے تک بات گئی ہے۔ پاؤں پڑنے تک بات گئی ہے، یہ یعنی لٹرلی میں کہہ رہا ہوں، یہ علامتی طور پر یا محاورتاً میں بات نہیں کر رہا، پاؤں تک پڑے ہیں۔ لیکن ناظرین، اہم ترین خبر یہ ہے کہ علی افضل شاہی کو معافی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی ضمانت پر رہائی کو چیلنج نہیں کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس پر مقدمہ جب بھی چلے گا فوجی عدالت میں چلے گا، اور جب بھی چلے گا اس سے کیا مراد ہے، پختونخوا میں کچھ عدالتیں بن گئی ہیں، اور وہاں 15-20 کیس بھی فوجی عدالتوں کو نامینیٹ کر دیے گئے ہیں، بھیج دیے گئے ہیں کہ ان افراد پر آپ نے ان عدالتوں میں مقدمہ چلانا ہے۔ تو پنجاب میں بھی ان دنوں میں یہ فوجی عدالتیں بن جائیں گی، اور علی افضل شاہی صاحب، داماد صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے ڈی فیکٹو چیف جسٹس صاحب، ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، اور جو سخت ترین سزا ہے،
कम से कम 10 साल की वो इससे मिलेगी। इसमें अब कोई कलाम नहीं रहा। अब इस बात पर पीटीआई के लोग मातम करें या ना करें उनकी मर्ज़ी है। मातम हर कहाँ करेंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो बहरहाल ये पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जो एक अंधेर गर्दी मची हुई थी, वो पंजाबी का एक मुहावरा याद आता है कि अत खुदा दा वैर। तो एक दिन ये फिर अत बचाने वाले पकड़े जाते हैं, और वो मुझे लगता है कि अली अफजल शाही के रूप में ये लोग पकड़े जाएंगे। और अली अफजल शाही के इतराफ़ात और इंकशाफात की जद में और कौन कौन से लोग आएंगे, ये अभी खुदा ही जानता है। तो नाज़रीन, एक आखिरी ख़बर ये है कि जनरल फैज़ पर ये कह सकते हैं कि अब फैज़ की बारी आ गई। फैज़ के जराइम बेशुमार हैं। इसका एक बड़ा जुर्म तो खैर वो जिसको फ़ौज ने भी एक्नॉलेज किया है, वो ये है कि इसने 40,000 दहशत गर्दों को इमरान ख़ान की मिली भगत से अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट किया, ताकि वो पाकिस्तान में अंधेर गर्दी मचा दें, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बाज़ार गर्म कर दें। और उन्होंने किया हुआ है। आपने देखा कि 2 दिन के अंदर 2 हमले हुए हैं दहशत गर्दों के, 9 आदमी शहीद हुए हैं, नौजवान। तो एक जुर्म तो ये इदारों ने भी एक्नॉलेज किया। एक जुर्म वो जमहूरियत के हवाले से, यानी वो इमरान ख़ान का धरना और वो फिर सारी चीज़ें, इलेक्शन और नवाज शरीफ को सज़ाएँ, मरीम नवाज़ को सज़ाएँ, और कौमी असम्बली में ये जाली एक हुकूमत इमरान ख़ान की मुसल्लत की गई, और फिर जिस तरह पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, वो सब अपनी जगह। लेकिन जो जुर्म इदारों ने एक्नॉलेज किया है वो ये है कि इसने दहशत गर्दों को पाकिस्तान बुलाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की। और अब जो फैसल वावडा साहब का एक बयान आया है कि वो जो मलक रियाज के साथ डील हुई थी इमरान ख़ान की, जिसमें इमरान ख़ान ने 7 अरब रुपए की रिश्वत कबूल की थी, और वो जो 50 अरब जिसकी मालियत अब 70 अरब हो गई है, वो जो रकम इसको वापस की गई, तो उसमें फैसल वावडा साहब ने कहा है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा जनरल फैज़ को मिला, और जनरल फैज़ ही वो मुजरिम था जिसने शहजाद अकबर को भगाया। तो अब इसका मतलब क्या है? फैसल वावडा जब ये बयान देता है तो इसका मतलब फौरी तौर पर यही समझा गया कि अब फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये फैसल वावडा साहब जब बयान देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक फ़ज़ा में उसके लिए तैयारी का माहौल बनाना। और वैसे तो ख़बरें बहुत दिनों से गर्म है कि कोर्ट मार्शल का उसूली फ़ैसला हो गया है, और ये भी आप जानते हैं कि उसकी नक़ल व हरकत महदूद है, यानी उसे एक ख़ास इलाके के अंदर रहने का हुक्म दिया गया है, वो उस इलाके से बाहर नहीं निकल सकता। हाउस अरेस्ट उसे इसलिए नहीं कह सकते कि हाउस अरेस्ट में तो आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। फैज़ अपने घर से बाहर निकल सकता है, इर्द गिर्द के इलाके में आ जा सकता है, लेकिन एक ख़ास दायरे से बाहर निकलने के लिए उसे इजाज़त लेना होगी। ये हुक्म पहले से नाफज है। कोर्ट मार्शल के असूली फ़ैसला होने की ख़बरें आ चुकी हैं, किसी ज़राए की तरफ से उनकी तरदीद नहीं आई। तो अब लगता है कि फैज़ की बारी आ गई। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।